Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम जमात इस्लाह पसंद के सरगर्म कारकुन या उनके पास जो भी मतलब उसके निज़ाम में हैं, तो मोहतरम तारिक चौहान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, उनको वेलकम कहते हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, इसलिए उनको जहमत दी। तो मोहतरम तारिक चौहान साहब वेलकम, शुक्रिया। मोहतरम तारिक चौहान साहब, मुझे इतनी जानकारी तो मिल चुकी है कि अहमदीज लोग जिस खिलाफत के अंडर आज अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इस खिलाफत का सही तरह से सिलसिला जो शुरू हुआ है खानदानी खिलाफत का, वो सेकंड खलीफा जी से शुरू हुआ है, जिनको के 25 साल की एज में खलीफा बना दिया गया था। तो आखिर उनको जब वो खलीफा बन गए हैं और उनकी एज 25 साल थी, तो उनके खलीफा बनने के शुरुआती इकदाम क्या हुए, किस तरह से उन्होंने ये मैनेज किया और किस तरह से एक तरह से इस वाली अहमदी जमात की बुनियाद डाल दी गई कि ये सिलसिला चलता रहे और ये खानदान में ही चले। इस पे थोड़े शब्दों में सर ब्रीफ कर दीजिएगा, छोटी छोटी ऑडियोज में बता दीजिए कि आखिर इसकी जड़ बुनियाद कैसे और कैसे शुरू हुई। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। मैं इसके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ कि जो मिर्ज़ा महमूद साहब थे ना, ये इनका किरदार जो है वो काफ़ी इसके मुतालिक लिखा जा चुका है। ये आम तौर पे तो वो जो मिर्ज़ा महमूद साहब के पैरोकार हैं वो कहते जी ये मुखालिफिन ने लिखा है, लेकिन असल बात है कि ये बातें जो लिखी गई हैं ये मिर्ज़ा महमूद साहब के अपने साथी थे, कई उनके ख़ानदान के करीबी लोग थे जिन्होंने ये बातें की, हल्फिया बयान करके ये बातें बताई गई और इस वक्त किताबों में मौजूद हैं, हर कोई पढ़ सकता है। ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि आदमी समझे कि किसी खास को ही बस पता है। ये किताबें इंटरनेट पे मौजूद हैं, हर शख्स इनके मुतालिक जान सकता है। वीडियोज भी मौजूद हैं जिसमें उनके किरदार के मुतालिक बताया गया। तो 8 में जब मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो उन्होंने खुद ही मिर्ज़ा महमूद साहब ने एक मजमून लिखा कि वो बेटा जो जिसका वादा दिया गया था हजरत मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम को, वो आइंदा कभी पैदा होगा, वो मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जिस्मानी नस्ल में से नहीं था। ये मजमून उन्होंने तशहीजुल अज़हान, उस वक़्त एक रिसाला था हर महीने छपता था, उसमें उन्होंने ये शामिल किया इस मजमून को और ये सब लोग इसके जानते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि मिर्ज़ा महमूद साहब वो पेशगोई मुस्लिम मऊद जो थी एक, उसके वो मिस्ताक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही लिखा कि वो आइंदा कभी होगा। और कोई और भी लोग जो उस वक्त मौजूद थे जो कह सकते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथी थे, किसी ने ये नहीं कहा कि जी मिर्ज़ा महमूद साहब आप खुद इसके मिस्ताक हैं, आप ही वो पिछले मऊद हैं या वो मऊद बेटा है जिसका वादा दिया गया है। किसी ने नहीं कहा उनको, क्योंकि सारे यही समझते थे कि आइंदा कहीं वो पैदा होगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मिर्ज़ा महमूद साहब की वालदा जो हजरत मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अहलिया थी, उनकी जो बैकग्राउंड क्या थी कि वो एक गद्दी नशीन फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, दिल्ली की गद्दी नशीन फैमिली थी और उनके वालिद मीर नासिर नवाब साहब थे। तो ये बैकग्राउंड आपके जहन में रखनी जरूरी है। लेकिन मिर्ज़ा महमूद साहब का एक और मसला था कि उनकी जिनसियत का जो था ये उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए, उनमें जिनसी हिस्स बहुत ज़्यादा थी और इस वजह से तकरीबन जो 15-16 साल की थे वो, तो उन्होंने अपने एक साथी जो मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथी थे, उनकी एक बच्ची के ऊपर उन्होंने एक मुजरमाना हमला कर दिया। तो फिर इसकी शिकायत फिर हजरत मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम को हुई, तो उन्होंने कमेटी फिर एक बनाई कि इसकी तहकीकात की जाए और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे ये पता चल गया कि इसने ये वाकई हरकत की है तो मैं इसको जायदाद से आग कर दूंगा। ये कमेटी बनाई गई और तहकीकात में ये बात सामने आ गई। ये मौलवी मोहम्मद अली साहब जो बाद में लाहौरी ग्रुप के भी सरबराह बने,
ان کا یہ کہنا ہے کہ بات تو ساری ثابت ہو چکی تھی، لیکن مجرم کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی شخصیت کے بیٹے تھے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مرزا محمود صاحب کی جو والدہ تھیں، انہوں نے وہ لڑکی کے باپ کے سامنے وہ گئی اور اپنا دوپٹہ اتار کے اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور کہا کہ میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر مرزا محمود کے اوپر یہ ثابت ہو گیا تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو بالکل انصاف کریں گے اور اس کو آگ کر دیں گے اپنی جائیداد سے اور اپنے نام سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری عزت مطلب پیچھے ہٹ جاؤ اس الزام سے۔ تو اس طرح مرزا محمود صاحب کو کی یہ حرکتوں پہ ان کی والدہ نے پردہ ڈال دیا۔ 8 میں تو انہوں نے یہ کہا، اس وقت مرزا حکیم نور الدین صاحب پہلے جانشین بن گئے، تو اس کے دوران پھر یہ سازشیں شروع ہو گئیں کہ کس طریقے سے مرزا محمود کو اگلا جانشین بنایا جائے اور پھر یہ جماعت پہ وہ پورا قبضہ کریں۔ اس کے لیے کوششیں میر ناصر نواب صاحب نے کی ساری، اور جو ان کے نانا تھے مرزا محمود صاحب کے، اور انہوں نے ساری جگہ مختلف جماعتوں میں جو انڈیا کی جماعتیں تھیں وہاں پھر کے باقاعدہ ان کی کمپین کی، اور مرزا اور حکیم نور الدین صاحب کے سامنے بھی یہ چیزیں پیش کرتے رہے، جیسے کہ میں آپ کو ابھی ایک ڈاکومنٹ یہاں پہ دیتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کام جو ہے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا کہ مرزا محمود کو کسی طرح اس گدی کے اوپر قابض کیا جائے اور پھر ایک خاندانی گدی کا نظام یہاں پہ قائم کیا جائے۔ یہ والا 1907 27 اکتوبر 1907 میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تحریر تھی۔ تو یہ اس وقت جناب میر ناصر نواب صاحب جو یہ مرزا محمود صاحب کے نانا تھے، وہ اس طرح کے معاملے پیش کرنا چاہتے تھے کہ انجمن کے فیصلہ کے متعلق انجمن جو تھی اس کے جو اختیارات ہیں ان کو کم کیا جائے، اور یہ چاہتے تھے کہ اگر انجمن کے پاس ہی اختیارات رہے تو پھر ظاہر ہے کسی ایک شخص کے پاس تو اختیار نہیں آ سکتے۔ تو ان کا یہی مسئلہ تھا کہ مرزا محمود صاحب کو انہوں نے بنانا تھا اور انہوں نے انجمن کا جو اختیار تھا اس کو کم کرنا تھا۔ تو یہ مسائل شروع سے یہی تھے۔ تو جب 1914 میں جب حکیم نور الدین صاحب کی وفات ہوئی تو اس وقت مرزا محمود صاحب نے اور یہ ان کے جو ساتھی تھے جو ان کو بنانا چاہتے تھے اور خاندان کے جو ہمدرد تھے ایک طرح کے، اور میر ناصر نواب صاحب ان کے سب سے آگے آگے پیش تھے، انہوں نے پھر مرزا محمود صاحب کو اس کے لیے تیار کیا۔ وہ تو خود تو 25 سال کے تھے لیکن سازشیں کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے 1914 میں ہی انہوں نے اپنے آپ کو مسلم اور ڈکلیئر کر دیا تھا، یعنی دوسروں کو کہتے تھے کہ میرے متعلق یہ باتیں کہو، اور ان کے سامنے 1914 میں جو انہوں نے مجلس شورا کی اس میں ایک مضمون بھی پڑھا گیا جس میں ثابت کیا گیا کہ مرزا محمود صاحب بھی مسلم موعود ہیں۔ یعنی 1908 میں انہوں نے کہا کہ آئندہ پیدا ہوگا، اور 1914 میں پھر ان کو خود ہی ہو گیا کہ نہیں میں ہی ہوں، لیکن خود اپنی زبان سے پہلے نہیں کہا، لوگوں کو کہا کہ تم میرے متعلق کہنا شروع کر دو، پھر بعد میں کہنا شروع کر دیا کہ ہاں میں ہی ہوں لیکن مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، پھر 1944 میں دعویٰ بھی کر دیا۔ قادیان میں ایک فخر الدین ملتانی تھے، وہ بھی احمدی تھے اور ان کے بڑے اچھے ساتھی تھے، لیکن انہوں نے جب یہ باتیں دیکھیں کہ یہ جنسی بے-روی پھیلا رہے ہیں اس طرح، تو انہوں نے پھر ان کو چیلنج کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا محمود صاحب نے ان کو قتل کروا دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بہت سے قتل کیے، اپنے ماموں کا قتل کروایا، کیونکہ 1944 میں جب انہوں نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا ایک بدکار شخص اب اپنے آپ کو مسلم موعود بھی کہے گا، تو اس بات پہ انہوں نے اپنے ماموں کو زہر دے کر قتل کر دیا۔ پھر ایک اور عورت تھی امت الودود ربوہ میں، جو چناب نگر جو اس وقت بعد میں ان کا یہ سینٹر بنا، اس میں اس کو بھی انہوں نے جنسی اس کے ساتھ تعلقات تھے، اور جب وہ بیچاری پریگننٹ ہو گئی تو اس کو پھر ٹی آئی کالج کے تالاب میں ڈبو کر مار دیا،
اور اس سے عبد الرحمان مصری صاحب تھے، ان کے ساتھیوں کو زدوکوب کیا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو غلام رسول 35 صاحب جو مشہور ہیں، ان کی ویڈیو بھی ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ایک زانی، شرابی اور قاتل کو انہوں نے مطلب ایک ریفارمر بنا کے پیش کر دیا۔ پھر جب مرزا محمود بن بھی گئے تو یہ جو ان کے جو جنسی خواہشات تھی نا، جو ان کی شدید تھی، وہ یہ ہر طریقے سے کرتے رہے اپنی پوری۔ سب سے پہلا جو انہوں نے کام کیا، جو مطلب جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک بدماشی تھی جو انہوں نے کی، وہ یہ کی کہ حکیم نور الدین صاحب تو چلے گئے تھے بچار، اور وہ انہوں نے اپنے پیچھے کوئی کچھ چھوڑا بھی نہیں، کیونکہ بہت سادہ وہ آدمی تھے اور جو کچھ بھی آتا تھا وہ دین کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اس لیے ان کی جو فیملی تھی وہ بیچاری بالکل ایک غریب قسم کی فیملی تھی۔ تو ان کی ایک بیٹی تھی، امت الحی ان کا نام تھا۔ تو خلیفہ مرزا محمود صاحب نے خلیفہ بنتے ہی پہلی بدماشی یہ کی کہ امت الحی کو اس کے گھر سے اٹھوا لیا، اور اس کی گواہی اس کے بھائیوں نے دی ہے۔ یہ آپ اس کے متعلق ویڈیو بھی ہے انٹرنیٹ پہ، جنہوں نے خدا کی قسم کھا کر یہ کہا کہ یہ بات ساری سچ ہے۔ پھر زبردستی اس کو گھر اٹھوا کر لے گئے، پھر اسے زبردستی شادی کر لی، اور پھر اس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کرتے رہے، اور یہاں تک وہ بیچاری بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آئی اور سارا یہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو ماں شکایت لے کے مرزا محمود صاحب کے پاس گئی، تو مرزا محمود صاحب نے اس کی ماں کے پیر اوپر بھی مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلی۔ تو یہ ساری باتیں اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے تفصیلات بتائیں تو اس کے لیے شکریہ محترم، بٹ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ سوال ہونا بھی چاہیے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جس مذہب یا جس فرقے کی بنیاد ڈال دی، تو بھلے ہی تھوڑی تھوڑی تعداد ان کو بڑھتی جا رہی ہوگی، بٹ ان کے فالوورز بڑھتے جا رہے ہوں گے، اور جب اتنی انٹرنل معلومات آپ کو ہیں کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو اس وقت تو آبادی بھی ظاہر سی بات ہے بہت کم ہوگی آج کے کمپیریزن میں، تو یہ باتیں تو عوام میں بھی پھیل جاتی ہوں گی سر، پبلک کو بھی پتا چلا ہوگا اور احمدیز لوگوں کو بھی پتا چلا ہوگا، تو ان کا کیا ری ایکشن ہوا اس شروعاتی دور میں، جبکہ فیملی آف مرزا جی کے پاس ایک طرح سے اقتدار آ گیا تھا؟ تو پبلک نے کیا اس میں دکھایا رد عمل، یا یہ کہہ لیجئے کہ احمدیز نے کیا رویہ اپنایا، اس بارے میں بتائیں، شکریہ۔ پھر یہ بھی بات یہ ہے کہ امت الحی جو حکیم نور الدین صاحب کی بیٹی تھی، جس سے انہوں نے زبردستی نکاح کیا، وہ بیچاری تو مجبور تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے پھر دیوان سنگھ مفتون کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ بڑے بڑے وڈیروں کی جو ظلم اور زیادتیاں ہیں وہ آپ عام لوگوں کو بتاتے ہیں، تو قادیان میں بھی ایک وڈیر اور بدماش موجود ہے، اس کی بھی زیادتیوں کو لوگوں کو بتائیں۔ تو پھر یہ جو خط تھا انہوں نے لکھا، تو یہ پھر مشہور بھی ہو گیا اس کے بعد۔ تو پھر اس کے بعد مرزا محمود صاحب نے امت الحی کو بھی زہر دے کر مار دیا، اور امت الحی کی بیٹی جو امت الرشید ہیں وہ تو پھر امریکہ میں آ گئیں، اور انہوں نے پھر یہ باتیں بعد میں بتائیں بھی، اور کچھ دیر پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور جو غلام رسول صاحب جن کے ساتھی، انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا ہے، حلفیہ بیان دیا، اب بھی وہ زندہ ہیں، کہ یہ بات جو ہے یہ بالکل سچ ہے۔ یہ بات بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرزا محمود صاحب بھی بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے، وہ سیاست کا ان کو بڑا پتہ تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ لوگوں کو کیسے مینیپولیٹ کرنا ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، اور ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو ان کے پیچھے تھے، ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ یہ باتیں وہ جان سکتے یا ان کو مان سکتے۔ محترم طارق چوہان صاحب، مجھے بھی کافی انٹرنل معلومات ملتی رہتی ہیں، کیا یہ بات بھی صحیح ہے، اور آپ اس کی تصدیق یا تردید کیا کرنا چاہیں گے، کہ یہ جو سیکنڈ خلیفہ صاحب بنے ہیں، مطلب مرزا جی کے بیٹے، انہوں نے لوگوں کے سامنے بالکل یہ تصور پیش کر دیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ مسیحی لوگ بھی تو اپنا ایک طرح سے خلیفہ چنتے ہیں، تو اسی طرح سے تم لوگ بھی چنو، اور اپنی باتیں یہ دوسروں سے کہلوا دیا کرتے تھے۔ تو کیا ایسی بات کوئی ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جیسے مسیحی لوگ اپنا پوپ چنتے ہیں، ایسے ہی
اس کی بنیاد ڈال دو کہ ان کا خلیفہ بھی ایسے ہی چنا جائے بند کمرے میں، یا جو بھی کچھ ورڈز کہے ہوں گے سر. محترم طارق چوہان صاحب، تھوڑا سا یہ سٹوری بتا دیجئے کہ یہ جو 5ویں خلیفہ چل رہے ہیں فی الحال، تو ان کا یہ سلسلہ چلا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو مرزا صاحب کے خود کے بہت ہی قریبی دوست بن گئے تھے، سیکنڈ والے ان کے اپنے بیٹے تھے، اور تھرڈ والے اور فورتھ والے اور ففتھ والے آخر کیا رشتہ تھا ان سے؟ سیکنڈ والے سگے بیٹے، پھر ان کے کیا رشتہ دار تھرڈ بنے، پھر ان کے کیا رشتہ دار فورتھ اور ففتھ؟ پلیز تھوڑا سا بتا دیجئے. کہ آپ نے پوچھے کہ مرزا مسرور صاحب کا کیا رشتہ ہے. جو تیسرے خلیفہ تھے، جو مرزا محمود صاحب کے بعد بنے، جس کو وہ بنا کے گئے تھے، وہ ان کے بیٹے تھے مرزا ناصر احمد. اور ان کے متعلق بھی بہت مشہور ہے کہ وہ ایک قسم کے پلے بوائے تھے، اور ٹی آئی کالج کے وہ پرنسپل تھے، تعلیم الاسلام کالج کے. تو وہ ان کی عیاشیاں بڑی مشہور تھی، بڑی کلبوں میں بھی جاتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے. اور ان کے متعلق بھی ڈاکومنٹیشن ہے، اگر آپ کہیں گے تو وہ بھی میں لکھ دوں گا یہاں پہ. اور یہ کہ اس کے بعد پھر مرزا طاہر احمد صاحب جو تھے، وہ بھی مرزا محمود صاحب کے بیٹے تھے، جو ان کے مرزا ناصر احمد صاحب کے بعد خلیفہ بنے. اور پھر یہ جو مرزا مسرور صاحب ہیں، یہ مرزا محمود صاحب کے نواسے ہیں. یعنی مرزا محمود صاحب جو ہیں وہ مرزا محمود صاحب کے نانا ہیں. اور یہ جو دونوں خلیفے پہلے گزرے ہیں، وہ مرزا مسرور صاحب کے بڑے ماموں تھے مرزا ناصر احمد، اور چھوٹے ماموں تھے مرزا طاہر احمد. تو یہ سارا کچھ خاندان کے اندر ہی چل رہا ہے. تو کسی نے یہ کہا بھی تھا، یہ آپ کو میں یہاں پہ اقتباس بھیجتا ہوں، کہ اگر کسی پیر کا بیٹا بنے تو ہم کہتے ہیں یہ گدی ہے، لیکن اگر خلیفہ کا بنے تو پھر ہم اس کو گدی نہیں کہتے، اس کو ہم خلافت کہتے ہیں. تو اصل میں یہ گدی ہے، مرزائی خاندان کی گدی ہے. پہلے ایک مرزا محمود صاحب بنے، پھر ان کا بیٹا بنا، پھر اگلا بیٹا بنا، پھر ان کا نواسا بنا. وہ نواسا اس لیے بنا کہ مرزا طاہر احمد صاحب کا اپنا بیٹا نہیں تھا، تو وہ مجبور تھے کہ کسی اور کو دینے. ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ مرزا طاہر احمد صاحب اپنی بیٹی کو بھی خلافت پر بٹھا دیتے، تو کسی نے چون نہیں تھی کرنی، صاحب نے کہنا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے. لیکن بہرحال ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی مرزا طاہر احمد صاحب کی، اور انہوں نے اپنے بھانجے کو یہ خلافت دے دی، مرزا مسرور صاحب کو. اور آگے مرزا مسرور صاحب اپنے بیٹے کو بنانا چاہتے ہیں، لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا. اب مرزا خاندان میں اور بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ چل گیا ہے کہ خلافت تو بڑی عیاشی ہے. تو اب ان لوگوں میں بہت ٹسل ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ شاید کوئی ایک بن ہی نہ سکے. ایک بنے گا وہ مارا جائے گا، پھر اگلا بنے گا، اور پھر اسی طرح مرزا مسرور صاحب بھی عنقریب یہ بھی زہر دے کر ہی مارے جائیں گے، جس طرح مرزا طاہر صاحب کو زہر دے کر مارا گیا. آپ کی اس بات کا جواب دے دوں کہ مرزا محمود صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جس طرح عیسائیوں نے اپنی خلافت بنائی ہوئی ہے نا، اور 2000 سے وہ خلافت چل رہی ہے، اسی طرح تم لوگ بھی اپنی اس طرح کی خلافت بنا لو، جس طرح پوپ کی خلافت ہے. اور مرزا مسرور صاحب کو کہتے ہیں کہ میرا جو انتخاب ہے وہ پوپ کے انتخاب کی طرح ہے، فرق صرف یہ ہے کہ پوپ کے انتخاب میں دھواں نکلتا ہے اور میرے انتخاب پہ دھواں نہیں نکلتا. تو یہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جو مرزائیت ہے یہ عیسائیت کے ساتھ یہ دونوں سگی بہنیں ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی نقل یہ کر رہے ہیں. مطلب عیسائیت تو مرزائیت کی نقل نہیں کر رہی، وہ تو 2000 سے چل رہے ہیں، لیکن مرزائی جو ہیں وہ عیسائیت کی نقل کر رہے ہیں، اور اپنی خلافت یہ اسی طرح چلانا چاہتے ہیں جس طرح کے پوپ کی خلافت. اصل بات تو یہ ہے کہ مرزا محمود صاحب کو قادیان چھوڑ کے جانا ہی نہیں تھا چاہیے. ان کو کیا تکلیف تھی وہاں پہ؟ ان کو کوئی تھریٹ نہیں تھی. اور یہ کہ اپنے پیچھے 313 لوگ چھوڑ کے تو خود وہاں پہ چلے گئے، یہ ان کا صرف ایک سیاسی مقاصد تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ جو نئی گورنمنٹ بن رہی پاکستان، اس میں ہمارا بہت بڑا حصہ ہوگا، اور ہم آہستہ آہستہ اس کو پر سیاسی قبضہ بھی حاصل کر لیں گے. کیونکہ وہ ذہین تو بہت تھے، اس لحاظ سے ان کو سیاسی جوڑ تو سارے آتے تھے. کشمیر کمیٹی میں بھی وہ انہوں نے اپنا اس طریقے سے بنانے کی کوشش کی.
لیکن پھر جب علامہ اقبال کے ساتھ ان کا پھر ہوا اختلاف تو پھر علامہ اقبال کو بھی انہوں نے ساری جماعت اب تک گالیاں نکال دی ہے بیچارے کو خام خواہ. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ان کے ایک سیاسی مقاصد تھے جس لیے یہ جانا چاہتے تھے، اس لیے یہ قادیان کو چھوڑ کے گئے، ورنہ قادیان کو چھوڑ کے جانے کی اور کوئی مقصد نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد یہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے. محترم طارق چوہان، میں تھوڑا سا ایک سوال یہ ہے کہ انڈیا میں قادیان ہے، قادیان میں مرزا صاحب کی پیدائش ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی خبر بھی یہیں بن گئی، اور ہندوستان ایک آزاد اور جمہوری ملک ہے، یہاں کسی کو کسی دھرم کو ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے. چلیے یہ بات تو بہت موٹے طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ 1947 میں ملکوں کا بٹوارا ہو گیا، انگریزوں نے کر دیا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ جی وہ پاکستان مسلم مملکت بن رہی ہے تو ان لوگوں نے فیصلہ وہاں جانے کا کیا، اس میں بھی کوئی قباحت نظر نہیں آتی سر. بٹ 1947 میں وہاں جانے کے بعد جب 1974 میں پاکستان کی باقاعدہ پارلیمنٹری بورڈ بیٹھا اور وہاں پہ احمدیز لوگوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور یہ راستہ آ گیا کہ جو بھی اس وقت کے پریزنٹ خلیفہ تھے ان کو اس ملک سے جانا پڑا، تو میرے دماغ میں یہ بات ضرور سوال کرتی ہے کہ ان لوگوں نے بریٹین یا لندن جانے کا راستہ کیوں سوچا، اور کیوں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہندوستان میں ہی قادیان ہے، قادیان ہی مرزا صاحب کی پیدائش اور ان کا مرن استھان ہے. میں سوری مطلب کبھی یہ برا لگے، یعنی کہ وہ وہیں پہ دفن بھی ہیں، مسجد بھی وہاں پہ بہت بڑی ہے جو میں نے فوٹو وغیرہ میں دیکھی ہے. تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا کہ دارالخلافہ قادیان میں ہی بنایا جائے؟ کیا جانکاری ہے آپ کے پاس اس ریگارڈنگ سر؟ بتائیں، شکریہ. احمد صاحب جو ہے وہ بڑی سیاسی طبیعت کے آدمی تھے. انہوں نے پھر جب پیپلز پارٹی ابھی شروع ہی ہوئی تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا شروع کیا تھا سیاسی پارٹی بنا کر، تو اس وقت مرزا طاہر احمد صاحب اس کے ساتھ لگ گئے، اور ان کا اس وقت یہی تھا کہ ان کو پنجاب کا گورنر شاید بنا دیا جائے گا مرزا طاہر احمد صاحب کو. تو ہو سکتا ہے ان کو اس طرح کی وعدے دیے بھی گئے ہوں ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے، کیونکہ اس وقت تو ذوالفقار علی بھٹو کی زیرو حیثیت تھی سیاسی طور پہ جب اس نے اپنی پارٹی شروع کی. لیکن آپ سوچ نہیں سکتے، میں اس کا خود گواہ ہوں کہ کس طریقے سے جماعت احمدیہ نے پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کو سپورٹ کیا ہر طریقے سے، اپنی تنظیم کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے. میں خود اس میں شامل تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کے جلسے اپنے خرچے سے کروایا کرتے تھے، اور گھر گھر جا کے ہم نے ان کی کمپین کی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ دیں. وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے خدا کا بھیجا ہوا بندہ تھا، اس وجہ سے کہ مرزا طاہر احمد صاحب کے اپنے سیاسی مقاصد سے وہ ان کو حاصل کرنا چاہتے تھے. اور ہم لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ جو بھی خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں بس وہ خدا کی طرف سے الہام ہے ان کو. ہم تو ان لوگ عام جو مرزائی بیچارے ہیں ان کو تو اب بھی عقل نہیں ہے کچھ، وہ اندھوں کی طرح ان کے اوپر اپنا مال لٹا رہے ہیں اور یہ عیاشیاں کر رہے ہیں یہ خلیفے. تو یہ اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ تھی. چیز کو بھی انہوں نے سیاسی داؤ کے طور پہ لیا کہ جماعت مرزائیہ کی وہاں پہ پرسیکیوشن ہوئی، لوگوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، گھر لوٹے گئے. تو انہوں نے پھر خود بھی بھاگ گئے وہاں سے اور لوگوں کو بھی مشورے دینے شروع کر دیے کہ وہاں سے باہر نکلیں. اور پھر ان کو یہ تھا کہ پہلے تو ہمارے پاس چندے میں روپے آتے تھے، اب آئندہ ہمارے پاس ڈالر آیا کریں گے. اور یہی ہوا. اب دیکھیں کتنی بے شمار جماعت ان کی جرمنی میں ہے، کینیڈا میں ہے، اور دوسرے ملکوں امریکہ میں بھی ہے، اور ان کو ڈالروں کے ڈھیر ہر وقت آتے ہیں، اور ان کی عیاشیاں اس وقت خوب چل رہی ہیں. جب ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا کہ میں تو زیرو تھا اور یہ جماعت مرزائیہ نے میری سپورٹ کی ہے، اور ان میں اتنی تنظیم تو ان کی بہت اچھی تھی، تنظیم ابھی بھی ان کی بہت اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ تنظیمی صلاحیتیں انہوں نے استعمال کر کے بھٹو کو جتا، مطلب کمپین میں، الیکشن میں ان کو جیت ہو گئی. تو اس وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو جیتنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ تو اتنی بڑی پاور ہے،
اگر یہ تو انہوں نے مجھے بنا تو دیا ہے، جب چاہیں گے مجھ سے اگر کسی بات پہ ناراض ہو جائیں گے تو مجھے گرا بھی سکتے ہیں۔ اس لیے اسی وقت ذوالفقار علی بھٹو نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ جماعت مرزائیہ ان کی جو پاور ہے میں ان کو توڑوں گا، اور پھر اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، اور ان کو وہ جو ربوہ کا واقعہ ہوا اس کی تفصیلات بھی کل بتا دی گئی ہیں آپ کو، اور وہ سارا اسی وجہ سے تھا کہ یہ جماعت مرزائیہ کی جو پاور ہے اس کو ختم کیا جائے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ مرزا طاہر اور مرزائی اس وقت کیسے پاکستان میں دندناتے پھرتے تھے، میں اس کا خود گواہ ہوں کہ میں اس وقت وہیں تھا، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سارے پاکستان کے مالک ہیں جب ذوالفقار علی بھٹو آ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مار پڑی اور ان کی ساری پاورز ختم ہو گئیں۔ اور لیکن یہ کہ مرزا طاہر احمد صاحب جو تھے وہ ان کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑا۔ محترم طارق چوہان صاحب، یہ تو بات پکی ہو گئی کہ آپ بہت قریبی ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، یہ بات بھی پکی ہو گئی کہ آپ ان کی فیملی سے بہت پوری طرح سے واقف بھی ہیں اور ان کے آپ کا بچانا تھا، اور آپ ان کے جنازے میں بھی شامل تھے خلیفہ صاحب کے۔ مجھے انٹرنل سورسز سے یہ جانکاری ملی ہے، میں آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں، یا آپ کنفرم کیجئے یا ڈینائی کیجئے، کہ جب ان کی سیاست میں پہنچ تھی تو ان کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ ربوہ کے آس پاس شاید احمدی اس وقت بھی تھے کہ یہاں سے نمٹنے میں تیاری رکھو، اور یہاں سے ہم لوگ کبھی بھی جا سکتے ہیں، یہ ہے وہ، تو وہاں بگدڑ سی بچی اور لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچنے کی سوچی۔ تو میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ اس ٹائم انہوں نے بہت زیادہ جائیدادیں خریدی ہیں، پراپرٹیز خریدے ہیں، کھیت کھلیان یا باغات یا جس طرح کے بھی ہوں گے، اور اس کے یہ اس وقت مالک بن گئے تھے، اور وہ چیزیں، وہ پراپرٹیز آج بھی انہی کی فیملی میں چلی آ رہی ہیں۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بتائیں۔ شکریہ۔ سوچ سکتے ہیں کہ قادیان جانا، ان کے جو بھی ان کے عزائم تھے نا سارے ان کے الٹے پڑ گئے مرزائیوں کے، اور مرزا محمود کے اور مرزا طاہر کے جو عزائم تھے سیاسی عزائم، وہ سارے کے سارے ان کے اوپر الٹ ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا محمود صاحب ساری عمر قادیان جانے کے لیے روتے رہے، اور مرزا طاہر احمد صاحب نے، حالانکہ وہ قادیان کا انہوں نے چکر بھی لگائے ہیں، 2 میرا خیال جلسے وہاں پہ کیے ہیں۔ مرزا طاہر احمد صاحب کی جب وفات ہو گئی تو اس وقت میں خود وہاں موجود تھا، اور میں نے مرزا طاہر احمد صاحب کی لاش دیکھی ہے، ان کا منہ سوجا ہوا تھا، اس وقت سب کہہ رہے تھے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے مل ملا کے، کیونکہ مرزائیوں کی اوپر پہنچ تو بڑی ہے، یہ کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، رشوتیں بہت دیتے ہیں، پاکستان میں بھی ان کا یہی حال ہے، انڈیا میں بھی ان کا یہی حال ہے، انگلینڈ میں بھی یہی ہے کہ یہ رشوتیں دے دے کے پولیٹیشنز کو کھانے کھلا کے اور ان کی خدمتیں کر کے ان کو آپس میں ملا لیتے ہیں۔ تو پولیس اس وقت چاہتی تھی کہ مرزا طاہر صاحب کا پوسٹ مارٹم ہو، لیکن انہوں نے پھر اس کو روک دیا، تو وہ نہیں ہوا۔ تو وہ مرزا طاہر صاحب کو یہ چاہتے تھے کہ قادیان میں ان کی لاش کو، باڈی کو لے کے جائیں، لیکن کوشش کرنے کے باوجود سارے تعلقات انہوں نے استعمال کیے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ نہ مرزا محمود صاحب کو وہاں دفن ہونے کی اجازت ملی، نہ مرزا طاہر کو ملی، نہ مرزا ناصر کو ملی۔ تو ان کی جو میتیں ہیں وہ ایکچولی وہاں پہ امانتاً دفن ہے کہ ہم کسی وقت ان کو لے کے جائیں گے، لیکن اب کہاں لے کے جانا ہے۔ تو ان کے سارے عزائم پھر اللہ تعالیٰ نے الٹ مارے، اور پھر ان کو یہ بھی ہوا کہ ان کو اسلام سے بھی خارج کر دیا گیا، جو کہ بالکل صحیح ہوا، کیونکہ یہ اسلام کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ خدا تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ یہ بالکل ایک کلٹ ہے جو ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک مشرکین کا ایک عقیدہ ہے جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے خلیفہ کو خدا بنا لیا ہے، مطلب الفاظ سے تو نہیں کہتے، لیکن خلیفہ کو پوجتے اس طرح ہے جس طرح کہ خدا کو پوجا جانا چاہیے۔ جب یہ جو ربوہ کا واقعہ ہوا، جہاں پہ اس کی تفصیل تو شاید آپ کو پتا ہوگی کہ ربوہ سے نشتر میڈیکل کالج کے لڑکے گزرے تھے، تو انہوں نے کچھ آوازیں وغیرہ کسے ربوہ اسٹیشن پہ، تو وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، تو چنانچہ جب وہ دوبارہ وہاں سے گزرے تو ان کو انہوں نے بہت مس ہینڈل کیا،
اور اس وجہ سے پھر یہ جماعت کے خلاف ایک پاکستان میں شروع ہو گئی ایک پرسیکیوشن کی لہر. تو اس وقت مرزا طاہر احمد کے ساتھ بھی بہت زیادہ ظاہر ہے کہ وہ سربراہ جو تھے تو ان کی بہت زیادہ دشمنی ان کے ساتھ تھی، لوگوں کو ہو گئی، ان کے ساتھ اختلاف ہو گیا، مخالفت شروع ہو گئی ان کی زیادہ. تو اس وقت سے انہوں نے پلاننگ شروع کر دی تھی کہ کسی طریقے سے اب ہم نے یہاں سے نکلنا ہے. اور وہ پھر چھپ کے وہ جس طریقے سے نکلے وہاں سے، تو اتفاق ہے کہ حالانکہ ان کے اوپر نو ایگزٹ کا تھا لگا ہوا، لیکن غلطی سے انہوں نے مرزا طاہر کی جگہ مرزا ناصر احمد لکھ دیا تھا اس نو ایگزٹ سرٹیفکیٹ پہ. تو اس وجہ سے وہ وہاں سے نکل گئے، ورنہ وہ وہاں پہ وہیں پہ پکڑے جاتے. لیکن بہرحال اس کے بعد انہوں نے جو جماعت کی جو لوگ تھے نا، ربوہ کی جو زمینیں ہیں، انہوں نے اونے پونے لوگوں سے خریدی ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے قبضہ کر لیا. اب تو ان کا یہ حال ہے کہ جو ان کی بات نہیں مانتا اس کی زمین پہ اوپر یہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور قانون کچھ کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ ساری تھانہ، پولیس، مجسٹریٹ سارے کے سارے رشوت خور ہیں. جماعت مرزائیہ ان کو رشوت دیتی ہے ماہانہ، ہر وقت ان کو اتنے بے شمار پیسہ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ربوہ چناب نگر میں پوری حکومت اس وقت چل رہی ہے. بظاہر وہ کہتے ہیں کھلا شہر ہے، لیکن کھلا شہر کوئی نہیں، وہ مرزائیوں کا بند شہر ہے. لیکن مرزائی اس کے لیے بہت بڑے پیسے دیتے ہیں، لیکن پیسوں کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. ڈالر، لاکھوں کروڑوں ڈالر ان کو ہر وقت آتے رہتے ہیں باہر سے بھی، اور ان کی اتنی بے شمار زمین. جائیداد طریقے بنانے کا مرزا طاہر کا طریقہ کیا تھا جائیداد بنانے کا؟ اس نے کہا کہ میں دنیا میں مسجدیں بنانا چاہتا ہوں. چنانچہ جرمنی والوں نے کہا جی ہم 100 مسجدیں بنائیں گے. اب دیکھیں 100 مسجدیں جرمنی میں بنانے کے لیے وہاں پہ اتنے لوگ تو نہیں ہیں پھر بھی، لیکن انہوں نے بنانی شروع کر دی. مطلب میں خود گواہ ہوں کہ فرینکفرٹ مین سے کچھ دور ایک بہت ہی خوبصورت جرمنی میں جگہ ہے، پہاڑی مقام ہے، جہاں پہ انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، بڑی مسجد، اور وہاں پہ صرف ایک فیملی ہے، وہ بھی کوئی نماز پڑھنے وہاں نہیں جاتا، ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے. لیکن اصل بات ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں مرزا خاندان نے، کیونکہ مسجدیں بنانے کے بہانے سے یہ وہ پرانا حربہ ہے جو مسلمان اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں. کسی کے جگہ پر قبضہ کر لیا اور وہاں پہ ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد بنا دی، اور پھر یہ کہ کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ مسجد وہاں سے ہٹائے، تو پھر جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر اپنی وہاں بلڈنگ بنا لیتے ہیں. تو جماعت مرزائیہ نے بھی یہی کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 100 مسجدیں بناؤ، مختلف ملکوں میں ہر جگہ مسجدیں بناؤ. ناروے میں بھی انہوں نے مسجدیں بنائی لوگوں سے چندہ کھینچ کھینچ کے، اور سویڈن میں بھی بنائی ہوئی ہے، سویڈن میں 2 مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. تو لوگوں کو اوپر اتنا پریشر ڈال کے یہ مسجدیں بناتے ہیں، لیکن یہ ساری کی سارے مرزائی خلیفہ کی جائیداد ہے، جب وہ چاہے اس کو کیش کرا سکتا ہے. تو یہی ہے ان کا طریقہ اپنی پاور کو بڑھانے کا. یہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہے کہ پہلے یہ خلیفہ کہتا ہے لوگوں کو آپ مسجدیں بنائیں، وہ آپ بھی وہاں پہ جا کے رہ سکتے ہیں، جس ملک میں مرضی چاہیں جہاں پہ جائیں. لیکن یہ اتنا بڑا فراڈ ہے، جب مسجدیں بن جاتی ہیں نا تو پھر ان کو کسی کو اجازت نہیں ہوتی وہاں جانے کی. اب مرزائی خلیفہ کے لیے ہر ملک میں ہر مسجد میں اس کے لیے باقاعدہ ہر مسجد میں ایک رہائشی فلیٹ بنایا گیا، بڑا پوش، جو ہر وقت فرنشڈ رہتا ہے کہ کسی وقت بھی خلیفہ صاحب کا دل کرے وہاں پہ آ جائے. لیکن عام لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاتا ہوں، بیت الفتوح جو مسجد ہے لندن میں، جو یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے جو مرزائیوں نے بنائی ہوئی ہے، اس میں یہ تھا کہ لوگ کبھی جب جلسہ سالانہ ہوتا تھا، اینول کنونشن، اس پہ لوگ آتے تھے مختلف شہروں سے، جرمنی سے، یورپ کے شہروں سے، وہاں ان کو ٹھہرا دیتے تھے. لیکن بعد میں مرزا مسرور صاحب نے کہا کہ نہیں، آئندہ کوئی مسجد میں آ کر نہیں ٹھہرے گا. اور وہ جو مسجد کا رکھوالا ہے وہ اس سے میری خود بات ہوئی ہے، وہ کہنے لگا کہ جب سے مرزا مسرور صاحب آئے انہوں نے
جلسہ سالانہ جب ہوتا ہے اس سے ایک مہینہ پہلے مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں کہ مسجد کی چابیاں مجھے دے دو، اور اس کے بعد پھر مرزا مسرور صاحب کے اپنے رشتہ دار اور ان کے چاپلوس اور ان کے ساتھی وہ آ کے مسجد میں ٹھہرتے ہیں، مہینہ جلسے سے مہینہ پہلے اور مہینہ جلسے کے بعد. تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ صرف مرزا مسرور صاحب کی اپنی ذاتی فیملی کے لیے ہوتی ہے. تو یہ مسجدیں ہیں ہی ان کی ذاتی جائیدادیں ہیں ان مرزائی خلیفوں کی. لیکن یہ کہ دیکھیں مرزائی بیچارے پیروکار ایسے بیوقوف ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے پیسے ان کی پیٹ کاٹ کے بچوں کے تو وہ ان مرزائی خلیفوں کی عیاشی کے لیے وہ مسجدیں بناتے ہیں اور ان کے فلیٹ بناتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی مرزا صاحب کو، مرزا مسرور خلیفہ صاحب کو ہم نے نذرانہ بھی دینا ہے، اور کئی لکھوں کا روپیہ اور ڈالر جمع کیے جاتے ہیں کہ جو ان کو نذرانہ دینے کے لیے. اس نے کیا کرنا ہے بھائی خلیفہ نے؟ لیکن یہی ان کی طریقہ ہے، اور وہ ان لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، اور یہ لوگ خود اپنی گردنیں ان کے آگے جھکاتے ہیں کہ آپ جتنی مرضی ہمیں جوتیاں مارے، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. تو ان کے ساتھ پھر ایسے ہی ہونا چاہیے. محترم طارق چوہان صاحب، وقتاً فوقتاً کوئی چھوٹی موٹی ویڈیو یا فوٹوگراف سامنے آ جاتے ہیں احمدیز کی مسجدیں جو ودیشوں میں ہیں، یعنی کہ فورن کنٹریز میں، جیسے آپ لوگ ہیں ہی وہاں پہ الگ الگ کنٹریز میں، تو صاف نظر آتا ہے کہ مسجد تو چلیے بہت بڑے ایریا میں بنی ہوئی ہے، بٹ جمعہ کے دن کی بھی میں نے دیکھی ہیں فوٹویں، آدمی اس میں 2-4 ہی نظر آتے ہیں، وہ بھی الگ الگ کو بیٹھے ہوئے. تو کیا یہی حالت ہے؟ آپ کی باتوں سے بھی یہی لگ رہا ہے. اور اتنی کم آبادی کے لیے اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنانا، اور میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کے بھی ہاتھ میں اگر پیسہ خرچ کرنے کا اقتدار آ جائے یا حیثیت آ جائے اور اس کو پیسہ ٹھکانے لگانا ہو، تو یہ جو کنسٹرکشن کروانا بہت بڑا اور سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں پیسہ لگا دیا جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ 2 روپے اگر لگا جائیں تو اس میں بل بھی 20 روپے کا بن سکتا ہے، 20 روپے وڈرال کیے جا سکتے ہیں. تو کیا یہی ایک مقصد ہے؟ پلس آپ نے پچھلی ملاقات میں یہ کہا تھا کہ آپ کو اتنا قریبی ہوتے ہوئے بھی 50 سال آپ کے وہاں گزرنے کے باوجود بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ چاہے وہ مسجدوں کے پلاٹ خریدے جا رہے ہیں، چاہے سینٹر آف خلافت ہے لندن میں، اس کی زمینیں ہیں، یا کچھ بھی ہے، کہ یہ آخر نام کس کے ہیں؟ کیا خلافت فیملی کے ممبرز کے نام ہے یا کسی پرسنل نام سے ہے یا کس نام سے ہے؟ کیا کوئی جانکاری آپ کو مل پائی ہے سر؟ بتائیں. شکریہ. جی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو مسجدیں بنائی ہیں یہ ساری مرزا خاندان کی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ نام کس کے بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس کا مالک مرزائی خلیفہ ہے جو کچھ بھی ہے. یہ تمام مسجدیں تمام دنیا میں جو بنائی گئی ہیں اس کا مالک جو ہے وہ مرزائی خلیفہ ہے. وہ چاہے تو ان کو سب کو بیچ کے وہ پیسہ کہیں بھی شفٹ کر سکتا ہے، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نام کس کا ہے. یہاں سویڈن میں ہمارے جو 2 مسجدیں وہ مرزائی خلیفہ کے ہیں، وہ مالک ہے وہ اس کا، وہ جیسے چاہے وہ ان کو استعمال کرے. اسی طرح تمام مسجدوں کا حال ہے. تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجدیں بنانا یہ ان کی انویسٹمنٹس ہیں مرزا خاندان کی. اور وہ یہ اب یہ ہو رہا ہے کہ لوگ کم آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ صرف کورونا کی وجہ سے نہیں، اس سے پہلے ہی لوگ کم ہو گئے ہیں. اور اب انشاءاللہ ایک دور اب آنا شروع ہوئے گا کہ جب مرزائیوں کی مسجدیں بکنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر یہ کہ یہ اپنے پیسے پھر اپنے پاس لے کے واپس لے جائیں گے. تو یہی ان کا مقصد تھا شروع سے ہی کہ زیادہ سے زیادہ مسجدیں بنائیں، اچھے پلاٹس جگہ پہ لے کے وہاں پہ بنائیں تاکہ زمین کی بھی بہت قیمت ہو، اور پھر ان کو یہ جب چاہیں اس کو کیش کر لیں. اچھا محترم طارق چوہان صاحب، ایک سماجک سوال میں لے لیتا ہوں کہ جب مرزا صاحب کی کیا کہتے ہیں فیملی میں ہی یہ سب کچھ چلا آ رہا ہے، تو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ چلیے جی رویل فیملی چلی آ رہی ہے، اور احمدیز میں تو خیر ان لوگوں کا درجہ اپنے آپ ہی بہت زیادہ ہوگا اور سپر پاور کا ہو جاتا ہے ایک طرح سے، تو یہ شادی بیاہ کا کیا سسٹم کرتے ہیں؟ یعنی کہ مرزا صاحب کی جو فیملی کے لوگ چلے آ رہے ہیں یا یہ قبیلے کی خلافت والے لوگ چلے آ رہے ہیں، کیا یہ اپنے سگے قریبی رشتہ داروں میں ہی دیکھتے ہیں کیونکہ خاندان بڑا ہوگا، باپ چاچا تایا وغیرہ، یا یہ کہ عام احمدیز میں بھی یہ شادی کر لیتے ہیں؟
مطلب کیا ان کی لڑکی لے لیتے ہیں، ان کو لڑکی دے دیتے ہیں؟ اس ریگارڈنگ کیا کہنا چاہیں گے سر، آپ بتائیں، شکریہ۔ پھر یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ مرزا محمود صاحب یہ ساری حرکتیں انہوں نے کی تو ان کا انجام کیسا برا ہوا، کس طریقے سے انہوں نے جب جھوٹا دعویٰ مسلم موت بھی کر دیا، اس کے 10 سال بعد ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی شہرہ کٹ گئی، اور اس کے بعد پھر فالج کا حملہ ہوا، اور پھر ان کا یہ حالت تھا، بتاتے ہیں لوگ کہ ان سے اتنی زیادہ بدبو آتی تھی کہ لوگ ان کے کمرے میں نہیں تھے جا سکتے، اور ہر وقت وہ بستر پہ پڑے رہتے تھے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ میں نے بھی ان کو دیکھا ہے، میں حالانکہ چھوٹا سا تھا، 8-9 سال کا ہوں گا، تو میں نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ بستر پہ پڑے ہوئے تھے، میرے ابا جان مجھے لے کے گئے تھے ان کی زیارت کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ دونوں خلیفے، دوسرا خلیفہ، تیسرا خلیفہ، چوتھا خلیفہ، پانچواں خلیفہ، سب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان کی حرکتیں میں نے خود ان کو میں گواہ ہوں۔ مرزا طاہر احمد صاحب جب آئے شروع میں سویڈن میں، تو اس وقت سے وہ تھوڑے لوگ تھے، اس لیے ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا ہمارا، تو وہ سارا کچھ میں نے دیکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھے یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کی اور اپنی ذاتی گواہی دینے کی مجھے توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، الحمدللہ۔ ایک تو یہ کہ یہ مرزا خاندان جو ہے، یہ جو جماعت مرزائیہ میں کریم جو ہوتی ہے نا، اس کو یہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اگر مثلا کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی پاپولر ہے، انٹیلیجنٹ بنتا ہے، تو اس کو یہ کہہ دیتے ہیں خلیفہ صاحب کہ اس کا رشتہ ہمارے فیملی میں کرو، تو مطلب یہ کہ ان کو ریزرو یہ کر لیتے ہیں۔ اور پھر اپنے اندر بھی ان کے جو ہیں رشتے اس طرح کے ہیں کہ مطلب آپس میں رشتے کرتے ہیں تاکہ ان کے اپنے جو راز ہیں وہ باہر نہ نکلیں، اور اگر کوئی نکالے ان کو تو یہ فوراً اس کو جماعت سے نکال دیتے ہیں، اور جماعت والوں کو بتا دیتے ہیں جی یہ تو جو ہے یہ گناہ گار ہے، بدماش ہے، خلیفہ کے خلاف ہے، خدا کے خلاف ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے کہ وہ اس کو پھر ڈاؤن کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئیں، انہوں نے بتایا، لیکن مرزائیوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں دیکھتی، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ سارا جھوٹ ہے، مرزا صاحب تو، خلیفہ صاحب تو دودھ کے دھولے ہیں، وہ تو یہ کام کر نہیں سکتے۔ اب دیکھیں مرزا مسرور کو لے لیں، مرزا طاہر کو لے لیں، چھوٹے چھوٹے لڑکوں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ کلاسیں کرتے ہیں، یہ کیا ان کے چسکے پورے ہوتے ہیں نا اس وجہ سے۔ کبھی انہوں نے کسی بڑے آدمی سے کیا ہے کوئی اس طرح کی بات، اختلافی مسائل؟ حضرت عبد الغفار جنبا علیہ السلام نے 2 سال سے اس کو للکار رہے ہیں مرزا مسرور صاحب کو، اس کو ضرورت ہوئی ہے کہ اپنے قصر خباثت سے نکلے اور آ کے مباہلہ کا جواب دے؟ نہیں دے سکتے۔ ہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ، لجنا کے ساتھ، ناصرات جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ یہ بڑے خوش رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی خلیفہ باپ ہوتا ہے نا، اس سے پردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یعنی خلیفہ بے دھڑک عورتوں میں جہاں مرضی پھرے، وہ چونکہ وہ باپ ہوتا ہے۔ اگر خلیفہ باپ ہو کرتا ہے تو خلیفہ کی بیوی تو پھر ماں ہوئی نا سب کی، پھر وہ تو نہیں پھرتی سب میں، سب مرد آ کے اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں، وہ بھی آ کے یہاں پہ تقریر کرا کرے مردوں میں آ کے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ خلیفہ صرف باپ ہے، وہ کسی کی ماں بہن کے ساتھ جو مرضی کر لے، وہ اس کی مطلب باپ جو ہے۔ تو یہ اس طرح کی انہوں نے نا ایک کلٹ بنایا ہوا ہے، اور اس طرح کی ویلیوز بنائی ہوئی ہیں، جس سے خلیفہ تو ایک طرح کے انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے، وہ جو چاہے کرے، جو مرضی کرے، وہ بس وہ ٹھیک ہی کرے گا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ سارا بنایا ہوا ہے خلیفہ کے گرد، اس کو ایک بھوت بنایا ہوا ہے، اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس کو ہر وقت اس کا دھمکی دی جاتی ہے، ہم خلیفہ صاحب کو تمہاری شکایت کر دیں گے۔ تو لوگ بیچارے ڈرے رہتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ وہ جو سماجی طور پر ان لوگوں کو باندھ کے رکھا ہوا نا، اس وجہ سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ لیکن اب انشاءاللہ یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، لوگ ان کے سحر سے اب نکل رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ، آپ نے بھی جیسے ایک تصویر بنائی کہ کچھ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ جی ہم اس غلامی سے آزادی چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو اویئرنس آ رہی ہے کہ ہم کیوں اس مرزا خاندان کی غلامی کریں، ہم اپنے دماغ سے کیوں نہ سوچیں۔ وہ تو میں نے آپ کو یہاں اوپر بھی بتایا کہ یہ مطلب کسی پیر کا بیٹا اگر بن جائے تو وہ تو ہم کہیں جی یہ گدی ہے، لیکن یہ خلیفہ کا بیٹا بنے تو وہ کہ جی یہ تو خلافت ہے جی۔ تو خلیفہ کا بیٹا بنا، پھر بیٹے کا بھائی بنا،
پھر نواسا بنا، اور آگے بھی اب خلیفہ کے لیے مرزا فیملی ہی جو ہے وہ چنی جائے گی. تو یہی اسی کو گدی ایسی ہی ہوتی ہے نا. ہاں، انہوں نے مرزا طاہر صاحب نے تو کہا تھا 1000 سال تک یہ ہم نے بدماشی کرنی ہے، یہ والی مرزا خاندان والی. تو وہ کر رہے ہیں. تو عقل کے جو اندھے ہیں وہ ان کے اوپر اپنا مال لٹا رہے ہیں. تو لٹاؤ بھائی، سارا کچھ بیچ کے ان کے اوپر لٹا دو سب کچھ، تمہیں کچھ نہیں حاصل ہوگا. تو یہی اصل بات ہے کہ اسی چیز کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، کہ لوگوں کے عقیدے بن چکے ہوتے ہیں، وہ دلوں میں راسخ ہو چکے ہوتے ہیں. تو پھر یہ خلیفے اپنی عیاشیوں کے لیے اس کو کیش کرتے ہیں. وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خلیفہ مرزا مسرور صاحب اگر یہاں پہ بیچ چوراہے میں ٹریفالگر سکوئر میں ننگا بھی ناچے گا نا، تو سارے مرزائی یہی کہیں گے کہ یہ جی خلیفہ جی کو یہ الہام ہی ہوا، اس لیے ہوا ہے. بلکہ وہ بھی کپڑے اتار کے وہ بھی ساتھ ناچنا شروع کر دیں گے. اتنے عقل کے اندھے ہوتے ہیں جن کا عقیدے اندھے ہیں، جن کو خود کوئی سوچ نہیں ہے، نہ انہوں نے کچھ پڑھنا ہے نہ کچھ علم حاصل کرنا ہے. بس یہ کہ وہ خاندانی خلیفہ کے پیچھے چل رہے ہیں. اور زیادہ تر لوگ جو اس کو سپورٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس سے خود فائدہ اٹھا رہے ہیں. مطلب دوروں پہ جا رہے ہیں، مال ان کو مل رہا ہے، کھانے پینے ان کے چل رہے ہیں، دعوتیں چل رہی ہیں. تو وہ خلیفہ کی بہت زیادہ سپورٹ کریں گے کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. عام لوگ جو بےچارے ہیں وہ صرف مال دینے کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کو کچھ مل نہیں پڑتا سوائے ذلت کے. خلیفہ سے اور ان کو کچھ نہیں ملتا. محترم طارق چوہان صاحب، اب سوالوں کے جو آبجیکشنس ہیں لوگوں کی وہ میں لے لیتا ہوں. شروعات بہت ہی چھوٹے لیول سے کر لیتے ہیں یا نچلے لیول سے. سر، آپ ہم جو بات چیت کر رہے ہیں فی الحال واٹس ایپ گروپ میں کر رہے ہیں یا واٹس ایپ میسج کے دوارا کہہ دیجئے. ہم اس وقت آڈیو پہ بات کر رہے ہیں، آڈیو ٹو آڈیو. اور بھی آپشن ہے کہ آڈیو کال کی جا سکتی ہے سر، یا یہ کہ ویڈیو کال. بہرحال یہ واٹس ایپ کی دنیا کی وجہ سے ہی پاسبل ہے. اور ایک کافی لوگ اپنا اپنا یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں، جیسے آپ کا بھی ہے، میں نے بھی چھوٹی سی کوشش کی ہے. تو کیونکہ میں ایک خط رہوں میرا الگ وجود تو ہے، ہوا کرے جو سمندر میری تلاش میں ہے. میں جس طرح سے کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو آنسر دینے کا پابند نہیں ہوں. بٹ میری جانکاری میں یہ ہے، اور میری جانکاری میں ممبرس کے نام بھی ہیں، وہ میں ریویل آؤٹ نہیں کروں گا، کہ مان لیجئے کوئی احمدی ممبر ہے بیچارہ پکا احمدی ممبر، ہر وقت وہ ڈیفینڈ کرتا رہتا ہے جماعت کو، ہر وقت ڈیفینڈ کرتا رہتا ہے نظام کو، اور وہ تھوڑا یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ مقبول ہونے لگتا ہے، لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں. اور کوئی ذرا سی شکایت کر دے یا کیا پتا خود ہی کہہ دیتے ہوں گے شکایت آ گئی، اس پہ بین لگا دیا جاتا ہے جماعت کی طرف سے کہ جی نہ واٹس ایپ پہ بات کرو گے نہ یوٹیوب پہ بھی بات کرو گے اگلے آرڈر تک. اس بارے میں کیا کہیں گے سر آپ؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میری وجہ تو نظر میں یہ آتی ہے کہ بھائی کوئی ابھر کے سامنے نہ جائے. تو آپ بتائیں، اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں پلس کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ شکریہ. اور بدماشی، جس کو میں بدماشی کہوں گا ضرور، کہ یہ جو خلیفے ہیں نا، ان کو نذرانے، بے شمار نذرانے لوگ دیتے ہیں، اس کو یہ اپنی ذاتی انکم سمجھتے ہیں. اور اس کا میں خود گواہ ہوں. مرزا طاہر صاحب جب سویڈن آتے تھے نا، یہاں پہ بھی لوگ ان کو نذرانے دیتے تھے، میں بھی دیتا تھا. اور وہ نذرانے جو ان کے پاس جمع ہوتے تھے نا، اس میں سے وہ 10% چندہ وصیت کٹواتے تھے، یعنی اس کو وہ اپنی ذاتی انکم سمجھتے تھے. حالانکہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گورنر تھا، تو اس کے متعلق پتہ چلا کہ اس کے گھر میں بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں. حضرت عمر نے اس سے پوچھا، بھئی یہ تمہارے پاس یہ قیمتی چیزیں کہاں سے آئیں؟ تمہاری طرح تو اتنی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی، میں نے نہیں خریدی، مجھے یہ تحائف ملے ہیں. انہوں نے کہا اچھا، تو تحائف تمہارے گورنر ہونے کی وجہ سے ملے یا تمہیں ملے ہیں؟ تو اگر تم اتنی پاپولر ہو تو میں آج سے تمہیں گورنری سے معزول کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تمہارے تحائف کتنے ملتے ہیں. تو اصل بات ہے کہ جو خلیفہ کو پیسے دیے جاتے ہیں وہ ایکچولی وہ پوری جماعت کا وہ حصہ ہونا چاہیے. وہ خلیفہ کی انکم تو نہیں ہے نا، کہ خلیفہ کو ذاتی حیثیت تو نہیں مل رہی، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذاتی حیثیت ہے. مرزا طاہر نے اپنے آکسفورڈ میں مطلب دکانیں بنائی، اپنی بیٹیوں کو دیکھیں، محل جیسے مکان ان کو لے کے دیے ہوئے ہیں. وہ جو فائزہ بی بی ہے اس نے باقاعدہ ایک محل بنایا ہوا ہے وہاں ربوہ کے قریب. تو
یہ مرزا طاہر نے کہاں اس نے مزدوری کی یا اینٹیں اٹھائیں یا بوریاں اٹھائیں جہاں سے اس کو پیسے ملے؟ یہ سارا مال لوگوں کا ہی تھا نا، جو وہ اپنا ذاتی مال سمجھتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کا مال ہے یہ ہمارا ہی مال ہے۔ تو یہ ہے بدماشی جو چلتی رہی ہے خلافت کے نام پر، اور لوگ ان کے ہاتھوں بلیک میل ابھی تک ہو رہے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، مطلب کہ کس طریقے سے ان لوگوں کے ذہن بالکل بند ہو چکے ہیں۔ فیس بک پہ میں کسی اور جاننے والے سے بات کر رہا تھا، تو ہماری مجددین کے متعلق بات ہو رہی تھی، تو بیچ میں اس گفتگو میں ایک مرزائی بیچ میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیا کر رہے ہیں، آپ مجدد کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں خلیفہ جی نے منع کیا ہوا ہے کہ مجدد کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی۔ مطلب یہ ان کی ہے، ان کے ذہن ایسے بند ہیں کہ یہ اپنی سوچ ان کی کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ خلیفہ کی طرف سے جو بھی آرڈر آئے گا پھر انہوں نے سوچنا شروع کرنا ہے، اور اسی نہج میں انہوں نے سوچنا، اس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی اپنی سوچ رکھے گا تو وہ پھر جماعت سے اس کو نکال دیا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگوں کو مرزا مسرور صاحب کو ضرورت نہیں ہے۔ ان کو صرف غلام چاہیے جو آنکھیں بند کر کے کولو کے بیل کی طرح مرزا مسرور صاحب کے گرد چکر لگاتے رہیں، اور کبھی آنکھیں کھولے نہ۔ تو یہ اب زمانہ وہ نہیں رہا، حالانکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ان لوگوں کے مطلب انڈر ہیں اور پریشر میں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور کورونا کی وجہ سے تو اب ان کی ساری رونقیں ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ یہ لوگ جن کے اوپر ان کا پریشر تھا، سماجی پریشر تھا، اب وہ انشاءاللہ ان کے چنگل سے عنقریب آزاد ہو جائیں گے، اور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جی بالکل، یہ اسی کو کہتے ہیں کلٹ۔ یہ مافیا بدماشی یہ ہوتی ہے کہ جو کوئی شخص بات کرے وہ بات کرے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، کسی کی اپنی سوچ اس کو رکھنا اس کو اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ وہی گسٹاپو نظام ہٹلر نے بھی جاری کیا تھا۔ ایک دوسرے کی یہ ہر وقت خبر رکھتے ہیں، شکایتیں کرتے رہتے ہیں خلیفہ صاحب کو کہ جی فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، کیونکہ ہر شخص کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی خلیفہ کے قریب نہ پہنچ جائے، اس سے بہت زیادہ حسد ہوتا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کے مطلب یہاں پہ اب مجھے 45 سال سویڈن میں ہو گئے ہیں، کسی دفعہ یہ ہوا وہ جی فلانی جگہ آپ کے گھر میں فیملی آئی تھی، آپ نے سالگرہ کی تھی بچے کی، تو اس میں وہ لوگ آئے تھے۔ مطلب اس طریقے سے یہ مطلب ہر وقت خبر رکھتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی شکایت کرنے والا جو وہاں پہ آیا بھی ہوتا ہے وہ بھی شکایت کر دیتا ہے کہ دیکھیں مزہ آئے گا، اب ذرا اس کے خلاف کچھ ہوگا۔ تو اس طرح لوگ ایک دوسرے کسی کو کسی سے کوئی محبت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ساری جماعت مرزائیہ کے اوپر خدا کی لعنت پڑی ہوئی ہے کہ یہ ہر وقت ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، کوئی عہدے دار ہو چھوٹا عہدے دار اس کو ہر وقت ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارا بدماشانہ نظام ہے، مرزائی خلیفہ سے لے کر نیچے تک ہر ملک میں جو ان کے نظام ہے وہ اسی طرح کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ کوئی کسی کو کام مل جائے، عورتیں یہی کام کر رہی ہیں، ایک دوسرے کی شکایت ہر وقت کر رہی ہیں۔ حضور آئے، فلانے کا بچہ آگے چلا گیا، چلو جی سارے اس کے خلاف ہو گئے۔ میرا مطلب کہ میں اس کا خود گواہ ہوں، میری فیملی مرزا طاہر احمد صاحب کے ساتھ ہمارے چونکہ بڑے اچھے تعلقات تھے، تو وہ جب آتے تھے تو ہمارے ساتھ وہ بڑا اچھا سلوک ان کا ہوتا تھا، تو اس سے ہر وقت ہمارے خلاف ایک جلن رہتی تھی، حسد رہتا تھا، شکایتیں رہتی تھی ہر وقت۔ تو یہ ہر وقت کا یہی کام ہے ان لوگوں کا، یہ نہیں چاہتے کہ مرزائیت کے جو سیناریو ہے اسے ہٹ کے کوئی بات کرے۔ خلافت ہار گئے، خلیفہ کو سر پہ چڑھا کے رکھو تو بس ٹھیک ہے، پھر تم صحیح مرزائی ہو۔ اگر خلیفہ کے متعلق تمہارے ذہن میں ذرا سی کوئی بات بھی آتی ہے تو بس پھر تم جو ہے نا خدا کا غضب تم پہ نازل ہو۔ محترم طارق چوہان صاحب، آج کل انٹرنیٹ کی دنیا ہے۔ آج ہی میری نظر سے گزرا ہے، 3 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کون سے ملک یا اس کی میں دیکھتا ہوں، اور باقاعدہ وہ محاذ بنا کر بیٹھ رہی ہیں کہ انہیں فریڈم چاہیے احمدی جماعت سے۔ تو آخر ایسی کیا بات ہے کہ اگر وہ احمدی جماعت سے فریڈم چاہتی ہیں تو انہیں تو آزاد ہونا چاہیے، ہر دیش کا قانون ہوتا ہے۔ تو انہیں اس چیز کو اگر وہ پنجرا سمجھتی ہیں تو پنجرا سے نکلنے کے لیے انہیں اس طرح کا احتجاج کیوں کرنا پڑتا ہے؟
اور ان کو نکلنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کون بنتا ہے سر؟ بتائیں، شکریہ۔ یہ مرزا خاندان کے پاس نا سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ یہ سماجی طور پر لوگوں کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا ہے۔ یعنی ایک احمدی جو ہے وہ احمدی ہونے کی وجہ سے اس کی حلقہ احباب میں صرف احمدی ہوں گے، کسی اور سے وہ ملتا بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ اگر میں نے جماعت مرزائیہ کو چھوڑ دیا تو میرا تو کوئی ملنے جلنے والا نہیں ہے، میرے بچوں کے نکاح کیسے ہوں گے، ان کی شادیوں میں کیسے ہوگا، ان کے ہمارے جنازے کون پڑے گا۔ اس طرح کی باتیں یہ اکثر مجھ سے بھی لوگ ملتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اگر ہم ان کو چھوڑ گئے تو ہمیں یہ کیا ہوگا۔ لیکن یہ ساری کی ساری باتیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آخر میں نے بھی چھوڑا اور لوگوں نے بھی چھوڑا ہے تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہم اپنے نکاح خود پڑھتے ہیں، جنازے بھی خود ہی پڑھتے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مرزائیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ عام جاہل مسلمانوں کی طرح مرزائیوں کی بھی یہ حالت ہے کہ مرزائی مولوی کے بغیر ان کا کوئی کام چلتا نہیں ہے، اور مولویوں کی اسی وجہ سے ان کے اوپر ایک حکومت چل رہی ہے، اور مولویوں کے اوپر خلیفہ کی حکومت ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ چونکہ خود نہ کوئی انہوں نے کچھ کبھی پڑھا ہے، نہ دین کا کوئی علم ان کے پاس ہے، نہ قرآن مجید کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کا ان کو کچھ علم ہے، یہ صرف اور صرف مرزائی فاسق خلیفہ کے خطبے سنتے ہیں، جہاں سے ان کو یہی ہوتا ہے کہ بس خلیفہ کی اطاعت کرو، خلیفہ کی اطاعت کرو، اور یہ منترا سن سن کے ان کے سر کے اوپر وہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم خلیفہ کی ساری حرکتیں دیکھنے کے بعد اس کو چھوڑیں کہاں سے، کہاں جائیں گے ہم ان کو چھوڑ کے۔ تو میں ایسے لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا آپ کو قید سے چھڑانے کے لیے، 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبد الغفار جمبہ علیہ السلام، انہوں نے، ہم نے بھی ان کو پہچانا، اور اس مرزائی خلافتی گدی اور ان کی قید سے ہم نے رہائی پا لی، آپ لوگ بھی پا سکتے ہیں۔ اور نماز، قرآن مجید کا علم حاصل کریں، حدیث کا علم حاصل کریں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خود کتب کو پڑھیں، اور مرزائی مولویوں کا پیچھا چھوڑ دیں خدا را، یہ آپ کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس لیے یہ 3 عورتیں جس کی آپ نے تصویر لگائی ان کو بھی میں یہی کہوں گا، آپ آزاد ہیں، کس نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ آپ آج کہیں کہ مرزائی خلیفہ جی میں آپ پر لعنت بھیجتی ہوں، اور میں اپنی مرضی کے خود مالک ہوں، میں اپنا علم خود حاصل کر سکتی ہوں، مجھے آپ کے نہ خلیفہ کی ضرورت ہے نہ کسی مرزائی مربی مولوی کی ضرورت ہے۔ تو آپ آزاد ہیں، ہر شخص ایسے آزاد ہو سکتا ہے جیسے ہم ہو گئے آزاد۔ میں آپ کے سامنے آزاد پھر رہا ہوں، میرا انہوں نے کیا بگاڑ لیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ ان کی یہ حالت ہے مجھ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، بازار میں کہیں کوئی مرزائی نظر آ جائے تو میری مجھ سے آنکھیں چراتا ہے، اس وجہ سے کہ ان کو پتا ہے کہ اس کو تو علم ہے، اس میں جرت ہے، ایمانی جرت ہے، لیکن ہم میں تو نہیں ہے، ہم تو ڈرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں جی ہم آپ سے مل نہیں سکتے کیونکہ ہمیں پھر خلیفہ جی نے کہا کہ وہ جماعت سے نکال دیں گے۔ یہ ہے ایک لانتی کلٹ جن کے اوپر جو اس طرح کی قید میں رہ رہ کے بےچارے، وہ وہی ہے کہ اتنے مانوس سیاحت سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے، وہی ان کا حال ہے مرزائیوں کا۔ محترم طارق چوہان صاحب، آپ سے 1-2 سیشن پہلے بھی ہو چکے ہیں اور اس میں نے یہ بات ڈسکس کی تھی، اور مجھے یہ معلومات ملی تھی کہ نہایت ہی غریب اگر فیملی ہے اور اس کا کسی بھی طرح کا کوئی آسرا نہیں ہے تو اسے بہت سارے امتحانات سے گزرنے کے بعد، طرح طرح کی اپلیکیشنز دینے کے بعد، اور اس کو 50 آدمیوں کے سامنے رسوا ہونے کے بعد، بھلے وہ احمدی جماعت سے ہی کنیکٹڈ ہوں، پتہ نہیں مشکل سے 500 روپے مہینے تک کی پینشن یا وظیفہ ٹائپ لگ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف میری جانکاری میں یہ آیا ہے کہ یہ جو خلیفہ صاحب ہیں، یہ خرچے جو کرتے ہیں تو انہوں نے تو بہت قیمتی اور بہت مہنگے گھوڑے بھی پالنے کا انہیں شوق ہے۔ کیا یہ خبر صحیح ہے؟ اور اگر یہ گھوڑے پالتے ہیں تو ان کا یوز کیا ہے، یا بس جیسے کہ بھئی پریزیڈنٹ یا صدر کسی ملکوں کے ہوتے ہیں ان کے پاس اس طرح کے لوازمات ہوتے ہیں؟ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ وہ قیمتی گھوڑے رکھتے ہیں، ان کا شوق ہے؟ اور اگر رکھتے ہیں تو اس کا پرپس کیا ہے؟ بتائیں، شکریہ۔ آپ نے وہ کہا غریب لوگوں کی،
یعنی میں اس کا خود گواہ ہوں کہ غریب لوگ، بیوہ عورتیں بیچاری، کوئی بیوہ ہو جائے تو بس ان مرزائی مولویوں کو تو ایک چسکا مل جاتا ہے، بار بار اس کے ساتھ میٹنگیں کریں گے کہ جی ہم آپ کی ہیلپ یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو مطلب مختلف طریقے سے تنگ کریں گے، اس کی عزت پہ حملہ کریں گے اور اس کو رسوا کریں گے، اور جو صدقہ ان سے لینا چاہے، عام احمدی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو صدقہ دے دے، وہ کہتے ہیں جی سارا صدقہ ہمارے پاس جمع کرائیں، اس وجہ سے کہ ہماری بدماشی چلے گی، جس کو چاہیں گے ہم دیں گے، جس کو نہیں چاہیں گے ہم نہیں دیں گے، ہاں جو عورت ہماری مرضی کے مطابق چلے گی اس کو ہم پیسے دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک بدماشانہ کلٹ ہے، اور اللہ رسول کے نام پہ یہ لوگوں کے اوپر ظلم انہوں نے رکھا ہوا ہے، روا رکھا ہوا ہے، اور یہ ظالمانہ گدی انشاءاللہ ضرور ختم ہوگی اور لوگوں کو عقل آئے گی انشاءاللہ، جن کو نہیں آئے گی وہ وہی لوگ ہوں گے جو اس کلٹ سے براہ راست فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، لیکن کسی کی یہ ہیلپ نہیں کرتے۔ ہیلپ کیا کرنی ہے، ایک دوسرے کو ہر وقت نیچا دکھانے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے کہ نقصان پہنچائیں بجائے اس کے کہ کسی کی ہیلپ کرے۔ کوئی محبت، کوئی بھائی چارہ ان میں نہیں ہے، صرف بدماشی ہے، خلیفہ سے لے کر نیچے تک ایک بدماشانہ نظام ہے یہ۔ آپ کی بات درست ہے کہ یہ گھوڑے پالنے کا جو ہے یہ کلچر مرزا ناصر احمد نے شروع کیا تھا، جو مرزا محمود صاحب کے بیٹے تھے اور مرزا مسرور صاحب کے بڑے ماموں تھے۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہی ہے وہی بادشاہانہ عادتیں کہ جی مطلب گھوڑے کیا کرنے ہیں انہوں نے، صرف ایک ہے جی وہ جا کے کبھی مل کے گھوڑے کو دیکھ کے تھاپی لگا کے اس پہ تو وہ ان کو تسکین ملتی ہے، بس یہی ان کا کام ہے۔ گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، لاکھوں پاؤنڈ ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، لیکن یہ شاہانہ طریق ہے۔ اور مرزا مسرور صاحب نکلتے ہیں مرسڈیز پہ اور ان کے ساتھ کاروں پہ ان کا عملہ نکلتا ہے، اور آگے موٹر سائیکلوں پہ تو کرتے ہوئے موٹر سائیکلیں چلتی ہیں، تو اس کو مرزائی جو بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے مرزا ہمارے خلیفہ کی شان دیکھیں۔ بھئی تم خود سوچو عقل کے اندھو، جو خدا کی طرف سے جو شخص ہوتا ہے وہ ایسے نکلتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، چٹائی پہ وہ سوتے تھے، اور خلیفوں کو کیا حال تھا۔ حضرت عمر کے متعلق ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے خطبے میں کہا کہ بیت المال میں ایک کپا شہد کا آیا ہے، تو مجھے کوئی تکلیف ہے اس میں سے تھوڑا سا شہد میں لینا چاہتا ہوں، تو میں آپ لوگوں سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیں کیا میں اس میں سے تھوڑا سا شہد لے لوں، ورنہ وہ میرے اوپر حرام ہے۔ تو وہ خلیفوں کا جن کے ساتھ یہ خود کو ملاتے ہیں ان کا یہ حال تھا، اور یہاں خلیفہ کو دیکھیں، اس کی عیاشیوں کو دیکھیں، اس کی مرسڈیزوں کو دیکھیں، پورے پورے جہاز چارٹر کر کے یہ جاتے ہیں، اور عملے کا یہ حال ہے کہ یہاں پہ ان کا عملہ ایک دفعہ یہاں پہ آیا تھا، ان کے لیے ہم نے چیزیں وغیرہ خریدی لے کے، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں یہ تو آپ نے ہماری شان نہیں لیا، ہم خود جائیں گے اور لے کے آئیں گے ورنہ ہم باپ نے حضور کو شکایت کر دیں گے۔ مطلب ہے کہ صرف وہی بادشاہی ان کے پاس ہے۔ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز یعنی کہ مرزا صاحب کے بیٹے سے بات چیت ہم لوگوں کی شروع ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم آج کے پریزنٹ خلیفہ یعنی کہ ففتھ خلیفہ تک پہنچ چکے ہیں۔ تھوڑی سے انٹروڈکٹری کوشچنس آخر میں ہو گئے ہیں سر۔ میرے پاس ایک کافی لسٹ ہے، ممبرز کے سوالات ہیں، ممبرز کے کوشچن ہیں، اور ممبرز نے ہی کافی کچھ اس طرح کے ثبوت بھیج رکھے ہیں جو کہ انہوں نے احمدی جماعت سے ان کی خط و کتابت ہوئی بھی ہے اور وہ بیزار اور پریشان ہیں۔ خدا کی کیا مصلحت ہے کہ وہ ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں بھیجتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ میں آپ سے اپیل کروں گا اور ٹائم آپس میں سیٹلڈ کر لیں گے سر پرسنل پہ، اور اویلیبل ٹائم پر سیٹل ٹائم پر انشاءاللہ اس کو اناؤنس کر کے بات چیت کریں گے اور ان سوالوں کا سولوشن نکالنے کی کریں گے کوشش نیکسٹ سیشن میں۔ آپ تشریف لائے، ٹائم دیا اور سوال و جواب کی اس نشست میں آپ نے کوآپریٹ کیا اور جوابات دیے، اس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔